अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ वन नंबर एक की तशरीह की तरफ। लेकिन ये जो नज़म शुरू करता हूँ तो इस नज़म का नाम क्या है? अहद तिफली। अहद के मानी अरसा या टाइम, वक्त, और तिफली का मतलब यानी बचपन, यानी बचपन का दौर या बचपन का दौर या बचपन का ज़माना या बचपन का वक्त या बचपन जो इंसान का होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है, ज़ाहिर बात है कि उनका जो बचपन होता है वो बचपन की यादें उनके ज़हन में हमेशा के लिए याद रहती हैं और उन्होंने जो कुछ बचपन में किया हुआ होता है तो शरारत वगैरह की हुई होती हैं तो ये सारी बातें उनके ज़हन में होती हैं। तो लिहाजा बचपन के हवाले से या अहद तिफली के हवाले से ये जो नज़म लिखी गई है तो शायर क्या है? शायर का नाम यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल है और ये तीसरी नज़म है इस किताब की, बांग दरा की, जो इसकी मैं तशरीह अपलोड करने की तरफ लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। उम्मीद है कि जो बाकी जो नज़में उनकी तशरीहात जो मैं पार्टली या इसी तरह है यानी जो पार्ट के लिहाज से मैं अपलोड कर चुका हूँ वो आप लोग इस्तेफादा कर चुके होंगे। यहाँ से आगाज़ करता हूँ इस नज़म का। पहला शेर क्या है? और हर बंद में जो अशार है तो ये जो तीन अशार है तो एक एक शेर की तशरीह अलग अलग ही करता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। पहले बंद की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। थे दियारी नौ ज़मीं वो आसमां मेरे लिए, वुज़अती आगोश मादरी एक जहां मेरे लिए, थी हर एक जुम्बिश निशा लुत्फ़ जा मेरे लिए, हर्फ बे मतलब थी खुद मेरी ज़ुबा मेरे लिए, दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, शोरिश जंजीर दर में लुत्फ़ आता था मुझे। पहला शेर क्या है? इस बंद के हवाले से एक बात बताता चलूँ या इस नज़म के हवाले से एक बात बताता ये चलूँ कि ये नज़म जुलाई 1901 ईस्वी के मखज़न में शाया हुई थी और उसके 5 बंद थे। नज़र सानी में सिर्फ 2 बाकी रह गए और उनमें भी जुज़वी तरमीम कर दी गई। तो ये इसके हवाले से थोड़ा सा खुलासा। अभी इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। थे दियारी नौ ज़मीं व आसमां मेरे लिए, वुज़अती आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। दियार किसे कहते हैं और इसकी क्या मानी है? दियारी नौ अहद तिफली का मतलब यानी बचपन का ज़माना। दियार नौ, दियार असल में मुल्क को कहते हैं या शहर को कहते हैं। तो दियार नौ का मतलब यानी नए नए मुल्क या शहर। मादर के मानी क्या है? मादर के मानी मदर को कहते हैं यानी माँ को कहते हैं। तो इस पहले शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह कहना ये चाहते हैं कि अपने अय्यामी तिफली में ज़मीन और आसमान तो मेरे लिए यानी बिल्कुल अजनबी हैसियत के हामिल थे। मतलब यानी जब मैं छोटा था तो उस वक्त मेरे लिए ज़मीन और आसमान मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी थे। यानी मैं पहले इनसे आशना हो रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया तो उस वक़्त मुझे ये पता चल गया कि सिर्फ ज़मीन और आसमान नहीं बल्कि ये सारी दुनिया ही अल्लाह ताला ने तख्लीक की हुई है, बनाई हुई है। क्योंकि और फिर आगे क्या कहते हैं कि वो साथ आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता था। फिर इसके बाद कहते हैं कि मेरी हकीकी पनाहगाह, यानी वो साथ आगोश मादर एक जहां मेरे लिए, मेरी हकीकी पनाहगाह तो माँ की आगोश थी, माँ की गोद थी और जो फिल वाक़ई एक वसी कायनात की तरह महसूस होती थी। ज़ाहिरी बात है कि माँ की जो गोद है तो वो बचपन या बच्चे के लिए यानी एक वसी जहान के मानी रखती है। लिहाजा इस शेर की तशरीह दोबारा सुने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नज़म में अगरचे अपने अहद तिफली यानी बचपन के ज़माने की बात करते हैं, लेकिन ये हर शख्स के बचपन की अक्कासी करती है। शायर कहता है
کہ بچپن کے زمانے میں زمین اور آسمان کے شہر یا مقامات جگہیں میرے لیے بالکل نئے یعنی اجنبی تھے۔ میں اس وقت صرف اپنی ماں کے پہلو کی پہنائی یعنی وسعت ہی کو ایک دنیا سمجھتا تھا۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میں یعنی زمین اور آسمان میں یہاں پہ میں جب آیا یعنی تھے دیار نو زمین و آسمان میرے لیے، یعنی میرے لیے زمین اور آسمان یہ جو ملک ہے یہ میرے لیے کیا تھے، یعنی بالکل نئے تھے، یہ نیا تھا، یہ نئے تھے۔ اوسط آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، اور جو ماں کی جو گود تھی تو وہ بھی میرے لیے ایک یعنی وسیع جہان کا یعنی کہ معنی رکھتی تھی۔ تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی۔ دوسرے شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ تھی ہر ایک جنبش نشاں لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ تھی ہر ایک جنبش نشاں، جنبش کے معنی ہلنا یا حرکت کرنا، جنبش کے معنی ہلنے کی حالت، لطف جا کے معنی یعنی روح کے لیے مزے کی بات، یعنی لطف جا کا مطلب یعنی روح کے لیے یعنی کیا ہے یعنی مزے کی بات۔ تو اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر متحرک شے، ہر حرکت چیز، ہر حرکت کرتی ہوئی چیز میرے لیے یا میرے قریب یا میرے نزدیک یعنی دلچسپی کا باعث ہوتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ میری زبان سے جو صدائیں، جو باتیں برآمد ہوتی تھی یا میری زبان سے جو باتیں نکلتی تھیں ان کا مفہوم میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بچپن کا دور ہوتا ہے تو اس وقت کسی بھی بچے کو اپنے حوالے سے، اپنی باتوں کے حوالے سے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وسیع جہان پیدا کر رکھا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس وقت ان کے لیے یعنی ساری جہاں جتنی بھی ہے یا یعنی دنیا اور آخرت یعنی دنیا اور جو بھی کچھ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ ان کا جو پریوار ہوتا ہے، ان کا جو گھر ہوتا ہے، ان کا جو خاندان ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے، ان کے والدین بھی ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ان کا گھر، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، دوبارہ اس شعر کی تشریح سنیں۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماں مجھے اپنی آغوش میں لے کر، اپنی گود میں لے کر مجھے جو حرکتیں یا لوریاں دیتی تھیں اس سے میری جان کو یعنی میری روح کو مزہ حاصل ہوتا تھا۔ میں اپنی زبان سے جو کچھ کہتا تھا وہ خود میرے لیے یعنی بے تکی سی باتیں ہوتی تھیں یا محمل باتیں ہوتی تھیں۔ محمل بات اسے کہتے ہیں جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسرے میرے یعنی یہ ان مختلف صداؤں سے، مختلف حرکتوں سے جو میں اپنی منہ سے جو کچھ نکالتا تھا تو ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اس شعر کی تشریح امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مطلب یعنی تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف میں مطلب تھی خود میری زبان میرے لیے۔ ان حرف میں مطلب یعنی وہ حرف جس کا کوئی مطلب نہ ہو، خود میری زبان میرے لیے، یعنی میری زبان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ میرے لیے بے معنی ہوتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، اور ہر ایک جنبش کا مطلب یعنی حرکت کرنا یا نشان، لطف جاں یعنی میری روح کے لیے، یعنی میں جو کچھ بھی کہتا تھا تو وہ میری یعنی روح کو تسلی دیتی تھی، یعنی میرے ذہن کو یا میرے دل کو تسلی ملتی تھی۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، طفلی کا مطلب بچپن، شورش شور شرابہ کو کہتے ہیں، زنجیر در میں، در کا مطلب دروازہ یعنی دروازے کی جو زنجیر ہے، لطف آتا تھا مجھے، لطف کا مطلب کیا ہے؟ لطف کا مطلب ہے مزہ۔ تو یہاں پہ یعنی اس شعر کا جو مطلب ہے جو الفاظ ہے یعنی یہ کیا ہے کہ شورش کے معنی شور شرابہ، زنجیر در دروازے کی کنڈی یا دروازے کی زنجیر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی تکلیف کے باعث یا کسی تکلیف کے سبب رونے لگتا، کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی
تو دروازے کی زنجیر کے کٹکھٹانے سے ہی میں کیا ہو جاتا تھا؟ بیل ہو جاتا تھا، یعنی بہل جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ رونے لگتا ہے، جب رونے لگتا ہے تو ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو چپ کے کرنے کے لیے یا اس کو آرام کرنے کے لیے، بچے کو آرام کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کسی زنجیر کی کنڈی کو وہ مطلب یعنی وہ ہلاتا ہے اور وہ ہلاتی ہے۔ اس وقت ظاہری بات ہے یا کوئی مختلف یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتی ہے ماں مختلف قسم کی یعنی اس طرح مطلب یعنی حرکت ایزلی بچے کے سامنے کرتی ہیں تاکہ بچہ مطلب مزید یعنی اپنا رونا بند کر لے، تو اس لیے یہ حرکتیں وہ کرتی ہیں۔ یعنی اس شعر کی تشریح دوبارہ سنیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچپن میں کسی تکلیف کی بنا پر میں رونے لگتا تھا، میں روتا تھا، تو مجھے دروازے کی کنڈی کے شور میں مزہ آتا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ کسی وجہ سے رو رہا ہو تو گھر والوں میں سے کوئی دروازے کی زنجیر یعنی کنڈی کھڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہلانا شروع کرتا ہے تاکہ وہ اس کنڈی سے مطلب ایک آواز نکلتی ہے۔ اس طرح بچے کی طبیعت کا رخ یا بچے کی جو طبیعت ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو دھیان ہے، اس لیے اس طرف مڑ کر اس کے خاموش ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ مطلب جب یہ آواز سنتا ہے وہ بچہ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بچہ کنڈی کے شور میں مزہ لیتا ہوا اپنی تکلیف بھول جاتا ہے۔ اس عمل سے شاعر کا بچپن کی سادگی بتانا مقصد ہے یا مقصود ہے۔ ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بچپن کا جو دور ہوتا ہے، اس وقت بچپن کے دور میں اس بچے کے لیے یہ ساری باتیں وہ اجنبی سی ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے لیے مطلب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے بچہ جب شور کرتا ہے یا رونے لگتا ہے تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی، اور کچھ عورتیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو آغاز میں کسی بلا سے یا کسی چیز سے اپنے بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ لہٰذا ماں کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے بچے میں اگر وہ ماں اس طرح کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈراتی دھمکاتی ہے، وہ اس لیے ڈراتی دھمکاتی ہے تاکہ بچہ مزید رونا بند کر لے۔ لیکن زیادہ تر بچے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی بلا ہے یا کوئی ایسی یا کوئی بھوت ہے، تو لہٰذا اس بھوت سے بچوں کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دل میں پھر خوف ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھوت کیا ہوگا یا یہ بلا کیا ہوگی۔ اس لیے ماؤں کو اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرتی بھی اس طرح کچھ تو اس طرح ان کو باز آنا چاہیے تاکہ مزید جو بچپن ہے یا جو بچے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مزید خوف نہ رہے۔ بہرحال اشعار کی تشریح تو مکمل ہو گئی ہے، اب بند کی تشریح اکٹھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ یہاں پہ ایک بند کی تشریح ایک طرح کرتا ہوں، پھر دوسرے طریقے سے بھی آپ سنیں گے۔ بند نمبر 1 کی تشریح، نظم عہد طفلی۔ پہلے بند میں اقبال ایک بچے کے ترجمان کی حیثیت سے نظم پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو زمین اور آسمان میرے لیے بالکل نئی چیز تھی، زمین اور آسمان میرے لیے بالکل نئی چیز تھی، ایک الگ ہی فضا مجھے ملی تھی۔ ماں کی گود کی وسعت بھی میرے لیے ایک دنیا کے مانند تھی، اور میں گھنٹوں ماں کی گود میں بھی رہ کر خوش ہوتا تھا۔ اقبال یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بچے کو اس کی ماں کی گود کی وسعت میسر آ جائے، مہیا ہو جائے، تو وہ زمین اور آسمان کی وسعتوں میں بھی غوطہ ہو سکتا ہے۔ آگے بچہ کہتا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی حرکت ہوتی یا کچھ ہوتا تھا تو میں فوراً اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا تھا اور اس میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ میں جو چیز سمجھتا تھا اس کو میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔
جو خود مجھے بھی نہیں سمجھ آتا تھا۔ ان ساری چیزوں میں اگر مجھے کہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی یا مجھے کوئی رلا دیا کرتا تھا تو دروازے کی زنجیر کو ہلتے ہوئے دیکھ کر میں اپنا دکھ درد بھول کر اس کی جنبش یعنی ہلنے سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بچپن کا دور ہوتا ہے تو بچے کو اپنی باتوں کا، اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ دوبارہ سنیں، یہ تھوڑا سا الگ تشریح ہے پہلے بند کی مکمل اکٹھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بچپن میں زمین اور آسمان میرے لیے ایک نئی چیز اور ایک نیا ملک تھے نئے ملک تھے۔ ماں کی گود ہی میرے لیے ایک دنیا تھی۔ ہر حرکت میری جان کے لیے آرام کا نشان تھی۔ یعنی مجھے ہر حرکت میں لطف آتا تھا اگرچہ میری منہ میں زبان تو تھی لیکن اس سے مطلب کی کوئی بات ادا نہ ہوتی تھی۔ بچپن میں اگر کوئی درد یا دکھ یا تکلیف مجھے رلاتا تھا یا تکلیف مجھے ملتی تھی تو دروازے کی کھنڈی کھٹکھٹانے میں مجھے آرام ملتا تھا۔ آخری مصرے میں ہمارے ہاں اس رواج کی طرف اشارہ ہے کہ روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے عورتیں عام طور پر یا عموماً دروازے کی زنجیر کھٹکھاتی ہے تاکہ بچے کی جو توجہ ہے، بچے کی دھیان اس طرف یا اس آواز کی طرف یعنی وہ پھر جائے۔ ظاہری بات ہے کہ بچپن کے دور میں بچے اکثر کبھی کبھار وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے اس لیے رو رہے ہوتے ہیں یا تو ان کو بھوک ہوتی ہے یا وہ بھوک سے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ ان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے۔ وہ اس بیماری کا مطلب وہ تو اظہار نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو جب اظہار نہیں کر سکتا، اس کے جسم میں درد تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے وہ رونے کی وجہ سے اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا جب وہ اظہار کرتا ہے تو باقی لوگ یا وہ رونے لگ جاتا ہے یا یہ زیادہ روتا ہے تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں یا جو پریوار ہوتا ہے تو ان کو تشویش ہو جاتی ہے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ لہٰذا وہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں یا کبھی کبھار کسی سے دم کرواتے ہیں، تو اس لیے کرواتے ہیں تاکہ بچے کو تکلیف مزید نہ ہو۔ تو اس لیے بچپن کے دور میں والدین کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ بچے کی صحیح طریقے سے نگہداشت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور لہٰذا بچے کو ایک ایسا درسگاہ گھر کا درسگاہ جو ہوتا ہے، جس طرح علم حاصل کرو یا اسی طرح ماں کی گود سے لے کر لاحت تک، تو اس لیے جو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے تو وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کل جو مختلف گھر ہوتے ہیں اس میں اکثر جو اس گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بگاڑ کا شکار اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والے جتنے بھی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں یا اسی طرح اگر کسی گھر میں کیبل ہو، ٹیلی ویژن ہو یا اسی طرح انٹرنیٹ کا یوز زیادہ ہو تو اس گھر کے بچے ظاہری بات ہے کہ وہ عموماً وہ ضرور اس کی طرف مائل ہوں گے، ان کی بچوں کی سوچ ضرور اس طرف جائے گی۔ تو اس لیے مطلب ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے ان کے سامنے تاکہ بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے یا اسی طرح بچپن جو ہوتا ہے اس میں ان کی جو نگہداشت ہے وہ صحیح طریقے سے ہو۔ لہٰذا پھر بچے جب ایسے بڑے ہوں گے تو وہ گھر کا ایک صحیح فرد کے طور پر وہ یا کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری جو تشریحات ہے ان سے استفادہ خود بھی کر رہے ہوں گے، دوسروں کے ساتھ بھی میری ویڈیوز شیئر کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ وہ میرے چینل کو ہر دوست کے ساتھ، آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی جو میرے چینل کی جو ویڈیوز ہے شیئر اس لیے کرنی چاہیے، شاید وہ ان کے کچھ اور دوست ہوں، ان کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کو بھی فائدہ ملے، اور مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔